अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाज नाक़दीन और बाज सियासी मुखालिफिन ये समझते हैं कि एमक्यूएम गुज़श्ता 2 साल से जिन बहरानों से दो चार है और जिन मुश्किलात से दो चार है सियासी तौर पर, एमक्यूएम अपनी सियासी फना से बचने के लिए अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। और एमक्यूएम ये समझती है कि माजी की तरह वो इस बार भी पुरएतमादी के साथ इस बहरान से बाहर निकल आएगी और अपने सियासी वजूद को उसी तरह से बरकरार रखेगी। अगरचे एमक्यूएम ने किसी हद तक यह बात साबित भी की सिंध के अंदर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में, जहां वो दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई और खासतौर पर शहरी सिंध जो है, अर्बन सिंध, उसमें एक बड़ी जमात बनकर सामने आई। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अपना मेयर बनाने जा रही है। एमक्यूएम का सियासी सूरत हाल, सिंध विफाक के साथ ताल्लुकात, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई ऑनरेबल और एमक्यूएम की 9 रुकनी सुप्रीम काउंसिल में शामिल हैं और सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर हैं फारूक सत्तार साहब। थैंक यू सो मच फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आगाज करते हैं जरा आज ही की अपडेट के हवाले से। ताब हुसैन साहब, आपके कायद ने अपील की है लोगों से, मैं वो अपील आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि आइंदा 15 यौम तक इंतहाई एहतियात, चौकसी, होशमंदी के साथ गुजारे जाएं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं अपनी आंखें और अपना जहन खुला रखें। डायबिटिक पेशेंट्स यानी ज़ाबतीज़ के मरीज, ब्लड प्रेशर, दिल और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद 15 दिन की अद्वियात का कोटा लाजमी तौर पर अपने घर में महफूज रखें। इसी तरह से बच्चों को दी जाने वाली अद्वियात जो है उनका जखीरा भी घर में 15 दिन के लिए रखें। कपड़ों को धो लिया जाए। अवाम अपने घरों में खुश्क अजनास और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, जिनमें बैटरी, सेल, माचिस, मोमबत्ती, तेल, लकड़ी, कोयला और इस तरह बाकी अशिया जो हैं उनका जखीरा कर लें। गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि मौसम में अचानक तब्दीली वाक़या हो रही है। पाकिस्तान में तवातुर के साथ ज़लज़ले आ रहे हैं और सियासी माहौल भी इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। ये किस पसे मंजर में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा जो कायदे तहरीक ने फरमाया? फारूक साहब, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा अमीर अब्बास कि कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई मुख्तलिफ वक्तों में बहुत सारी पेश बीनी भी करते हैं या पेश गोई भी करते हैं और उनकी निगाह बड़ी दूर रस है, बहुत फार साइटेड उनका विजन है, उनकी बसीरत है। और वो पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है, मौसमों की तब्दीलियां हो रही हैं और उससे पाकिस्तान पर पड़ने वाले क्या असरात रूनुमा पजीर हो सकते हैं। और कभी पाकिस्तान में अब जलजले आ रहे हैं और कभी सैलाब आ रहे हैं और फिर कई इलाकों में कहत का सामना है और थर की सूरत हाल तो मुस्तकिल हमारे सामने है, ये तो आपके इल्म में है। और फिर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें हमारे हुक्मरानों की और जो मुंतखब हुकूमत के अकाबरीन हैं उनकी बेहिसी को अगर आप सामने रखें और वो जिस तरह से एक मखसूस तबके के मफादात की सियासत कर रहे हैं, कोई भी मंसूबा उठाकर देख लें, सी पैक हो या जो है वो कोई मास ट्रांजिट का मंसूबा हो और इसी तरीके से कोई और उनका मंसूबा हो, जैसा कि प्राइवेटाइजेशन की जब बात होती है तो उनके सारी पॉलिसी और एक्शंस के पीछे एक वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आता है, एक गिरोही मफाद नजर आता है। उसकी वजह से मुल्क में बहुत बेचैनी है। कोई काम ऐसा नहीं हो रहा जो इंक्लूसिव हो, जहां मशावरत हो, जहां कौमी कोई पॉलिसी हो, कौमी मफाद में काम हो रहा हो। तो अगर हम ये सारी बातें देखें, बादशाह खान यूनिवर्सिटी में जब हमला हुआ तो वजीर आजम साहब को अपना स्विट्जरलैंड का गालिबन दौरा था, वो मौखिर करना चाहिए था। ना सिर्फ वो वहां चले गए बल्कि हम ये सोच रहे थे कि उनको जब इत्तला मिलेगी कि अब जख्मी भी शहीद हो रहे हैं और कफन पहन रहे हैं, शायद वो वापस आए और वापस आने के बाद सीधा चारसद्दा और पेशावर जाएं। लेकिन वो तो वापसी पर इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाने के बाद यूके में 1 हफ्ते तक उन्होंने आराम किया,
ذاتی مصروفیات تھیں, کچھ سرکاری نجی مصروفیات تھیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اوور آل بے حسی نظر آ رہی ہے, پھر یہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیا جا رہا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یہ بے چینی, اضطراب, اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہے یہاں پہ آپ کو اگر قطع کلامی کی معذرت, آپ نے شاید فرمایا کہ نواز لیگ ملک کو میرا سلطان کی طرح چلا رہی ہے. جی, میں نے تو کل اپنی اسمبلی کی تقریر میں یہ کہا کہ یہ آمرانہ انداز ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. کیونکہ آپ اپنے فیصلوں میں اپنی کابینہ کو بائی پاس کرتے ہیں, جو آپ کے اپنے منتخب وزراء کی کابینہ ہے, جو کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ہیں. اسی طریقے سے ECC اور اکانومک کوارڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ, آپ اس کو بائی پاس کرتے ہیں. اور CCI کی میٹنگ ہی نہیں بلا رہے سر. جی دیکھیں, کاؤنسل آف کامن CCI کی میٹنگ ہی نہیں بلا رہے, بھلائی نہیں رہے, نہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, CCI کی میٹنگ ہوتی ہے باقاعدگی کے ساتھ, نہ میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ کی میٹنگز ریگولرلی ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چند افراد جو ہیں وہ اس وقت پورے ملک اور ملک کے عوام کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. جو سٹیک ہولڈرز ہیں کسی شعبے کے, اگر اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, ان سے کوئی مشاورت نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی جب بات آتی ہے تو ایک سال میں اس پر کیا عمل درآمد ہوا, اس کا الٹا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کی تمام جامعات کے اطراف میں اب ہمیں رینجرز کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آرمی پبلک اسکول میں حملہ ہوا تھا, پھر پوری قوم نے, سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا, نیشنل ایکشن پلان ہم نے منظور کرایا, اب ہمارا یہ استحقاق بنتا ہے کہ ہم کٹہرے میں کھڑا کریں نواز شریف صاحب کو, چودھری نثار کو, اور ان سے یہ سوال کریں کہ اب رینجرز کیوں جامعات کے اطراف میں جا رہی ہے. ایک طرف آپ دعوے کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا قلع کما کر دیا ہے, ملک خاصی حد تک دہشت گردوں کے خطرے سے باہر آ گیا ہے. فاروق بھائی, آپ نے سنا نہیں میاں صاحب نے نیب کو کیا کچھ کہا ہے, تو آپ اب ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ نیب کو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے جن الفاظ میں, تو اب وہ دیکھیں, اگر یہ مطلوق العنانی ہوگی, یہ عاقبت ناندیشی ہوگی, تو پھر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی حکومت کی مقبولیت تو بہت تیزی سے نیچے جائے گی. اور اگر سیاسی برادری اور سیاسی رہنما عوام کا اعتماد قائم نہ رکھ سکے اور ان کی پاپولیرٹی نیچے چلے گی, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا, کس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری صورتحال تشویشناک ہے. اور جس طرح یہ فیصلے, جی کس کی ہو رہا ہے سر مقبولیت میں اضافہ؟ سر ویسے میاں صاحب کی گراف جو سرویز آ رہے ہیں وہ تو میاں صاحب کی مقبولیت بتا رہے ہیں سر. دیکھیں, میاں صاحب کی مقبولیت, اگر وہ میٹرو جو ہے وہ بسیں ان کا نظام لا رہے ہیں تو پنجاب میں لا رہے ہیں. تھر کے لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولتیں اور دوائیاں چاہیے, اچھے ڈاکٹرز چاہیے. میاں صاحب ایک مرتبہ 2 ٹرک لے گئے, پنجاب کی حکومت نے 4 ٹرک بھیج دیے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ پاکستانی ہے, وہ انسان ہے میری اور آپ کی طرح کے. جس طرح میں سانس لیتا ہوں آپ لیتے ہیں, جس طرح میری ضرورت ہے ان کی بھی وہی ضرورت ہے. ان کو بھی سمجھا جائے, اربوں روپے اپنی مرضی سے خرچ ہو رہا ہے. 480 ارب روپے کا جو انہوں نے سرکولر ڈیٹ, تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ all is not well, سب کچھ اچھا نہیں ہے. تو اس لیے ان کو پورے پاکستان کو ایک اکائی سمجھنا ہوگا. انہیں اس طرح ایک مختصر اگر آپ بتائیں, پھر میں بریک پہ جاؤں گا. فاروق بھائی, وہی واپس آپ کے قائد نے جو لوگوں سے اپیل کی ہے, اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے جو 15 روز ہیں وہ انتہائی اہم ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے, اس کی حالت بہت پتلی لگ رہی ہے قائد تحریک کو. تو یہ آنے والے 15 روز میں کیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے ہمارے جو منتخب سیاسی حکومت کے اکابرین ہیں, چاہے صوبوں میں ہیں چاہے مرکز میں ہیں, کہ اگر انہوں نے اسی طرح کی بے حسی کا, لا تعلقی کا, مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا, جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو عضو معطل بنا دیا, بے اثر بنا دیا, جو فیصلے اوگرا کو کرنے ہیں, جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اوگرا قیمت بڑھاتی ہے, جب کم ہوتی ہے تو اوگرا کے جو ہے وہ ہاتھ پیر کانپتے ہیں کم کرتے ہوئے, کیونکہ حکومت
کا حکم ہے کہ کم نہیں کرنا، فکس سیلز ٹیکس لگا دیا، آئین قانون کی دھجیاں اڑا کر ایس آر او کا کلچر پھر متعارف کرا دیا. تو یہ میرا سلطان ڈرامہ ہو رہا ہے. واقعتاً پاکستان میں سٹیج لگا ہوا ہے اور اشرفیاں بانٹی جا رہی ہیں، بندر بانٹ ہو رہی ہے سرکاری وسائل کی، سرکاری خزانے کی. جو ترجیحات ہیں وہ قومی نہیں ہیں. یہ تو آپ پوری چارج شیٹ لگا رہے ہیں، فرد جرم لگا رہے ہیں آپ حکومت کے خلاف. فاروق صاحب دیکھیں، جب میں نے کل اسمبلی میں ہم نے جب یہ بات کی، الطاف بھائی کی طرف سے یہ وارننگ دی، جو آج انہوں نے اور زیادہ اس کو واضح کر دیا کہ یہ 15 روز اہم ہیں، تو یہ الطاف بھائی ہی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ اس 15 روز میں کیا خطرہ ہے، کس بات کا خطرہ ہے. تو جو خطرات آپ یعنی وہ کہہ رہے ہیں، پہلے آپ نے کہا کہ ان کا چونکہ بہت دور رسم وہ دیکھتے ہیں، یعنی نگاہ بلند سخن دل نواز، تو ان کے سخن پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. نگاہ بلند جو ہے وہ ان کے سخن پر تو پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن نگاہ جو ہے وہ ان کی بلند ہو سکتی ہے آپ کے بقول. دیکھیں، انہوں نے کہا پاکستان میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے. کراچی کی طالبانائزیشن نومبر 2008 سے وہ کہہ رہے تھے، لوگوں نے مان کر نہیں دیا، ہمارا مذاق اڑایا، لیکن بالآخر پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی کہا. اور اب تو آئی ایس پی آر کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب نے کہا کہ کراچی میں گٹھ جوڑ ہے لشکر جھنگوی کا، تحریک طالبان پاکستان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر القاعدہ کا. ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کی پریزنس ہے. چودھری نثار صاحب نے کل بھی داعش کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے بھی داعش کے حوالے سے بات کی، اور چودھری نثار صاحب داعش کے حوالے سے اپنے بیان کو جس کے مطابق ان کے مطابق اس کو شاید کسی اور انداز میں پیش کیا گیا میڈیا پہ، اور اس کی دوبارہ انہوں نے وضاحت کی. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک کے بعد ویلکم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سینئر ڈیپوٹی کنوینر اور 9 رکنی سپریم کاؤنسل جو تشکیل دی ہے قائد تحریک ایم کیو ایم نے، اس کے بھی اہم رکن ہیں. میں ذرا سپریم کاؤنسل کی طرف اگر آؤں فاروق ستار صاحب، تو عمران فاروق صاحب کے قتل کے بعد شاید ایم کیو ایم نے کوئی مستقل کنوینر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا تھا، اور پارٹی امور جو ہے وہ قائم مقام کنوینر کے ذریعے سے شاید if I'm not wrong یا رابطہ کمیٹی کے ذریعے سے چلائے جا رہے تھے. تو یہ پہلی بار مستقل کنوینر کی ایک پوزیشن سامنے آئی، اور وہ ندیم نصرت صاحب کو جو ہے وہ لگایا گیا، اور یہ ٹائٹل اس سے پہلے متعارف نہیں کروایا گیا تھا. کیا وجہ ہے اس کی سر؟ وجہ تو اس کی کچھ بھی ہو، دیکھیں نا، بہت سے لوگ جب تک الطاف بھائی نے اس طرح کا اقدام نہیں کیا تھا تو وہ اس بات پہ زیادہ ٹاک شوز میں سوالات ہوتے تھے، نجی محفلوں میں ہم سے سوال ہوتے تھے کہ سکسیشن پلان الطاف بھائی کا کیا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ان کی زندگی میں ایسی صورتحال ہو کہ وہ دستیاب نہ ہو کسی وجہ سے، یا اللہ نہ کرے موت برحق ہے انسان کی، جو زندہ ہے اسے ایک دن موت کا مزہ بھی چکھنا ہے. اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں اگر آپ غور کریں، میں نے جب کہا کہ الطاف بھائی ایک بہت دور رس ان کی نگاہ ہے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا تھا جب منی لانڈرنگ کیس پر ایک ڈیٹ تھی جس میں اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر وہ کسی وجہ سے انہیں پھر ڈیٹین کیا جائے، ہمارے وکلا کا بھی مشورہ تھا، تو ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الطاف بھائی نے جو 3 سال سے صلاح مشورے ہو رہے تھے، ایک 9 رکنی سپریم کونسل بنائی ہوئی، راتوں رات نہیں بنی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے نہیں بنی ہے، بلکہ الطاف بھائی کے ذہن میں یہ 3 سالوں سے بات تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا، پھر مشورہ کیا آخر میں، اور یہ اعلان کر دیا. تو میرے خیال میں اگر ایک مستقل کنوینر انہوں نے بنا دیا، بہت اچھی بات ہے. اللہ نہ کرے ان کی کسی بھی وجہ سے عدم دستیابی کی صورتحال ہوگی تو اس میں یہ 9 رکنی سپریم کونسل ہوگی جو ٹیک اوور کرے گی. ان کی موجودگی میں تو یہ رابطہ کمیٹی ہی کام کرتی رہے گی. سپریم کونسل جو ہے یعنی الطاف حسین صاحب کی جانشینی کا جو ایک ابہام تھا، یہ جو سوال تھا، یا جس کا آپ نے خود ذکر کیا، وہ اب میرا خیال جواب اس کا سامنے آ گیا. میرے خیال میں ہمارے یہاں تو جانشینی کا تصور ہی نہیں ہے، ورنہ الطاف بھائی کی بھی ایک کچھ سیکرٹ اور سیکرٹ قسم کی ول تیار ہوتی، اور اللہ نہ کرے جب وہ دستیاب نہ ہوتے تو پھر وہ نکلتی. تو میرے خیال میں سر یہ ول کی طرف یہ آپ نے تھوڑا یہ یہ کیا آپ نے ذکر کر دیا سر ول کا؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ جن جماعتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت جمہوری ہیں، جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت کی مالا، جمہوریت کی تسبیح پڑھتے ہوئے نہیں تھکتی ہیں، ان کے جو جمہوری طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ بدترین آمریت کو بھی شرما دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے جو ہمیں ہر
ہر مسئلے کی جڑ ہمیں سمجھتا ہے. اصل میں ہم مسئلے کا حل ہیں, ہم پارٹ آف سولوشن ہیں. آپ ہمیں پارٹ آف پرابلم لے لیں لیکن ہر مسئلے کی کا جڑ, ہر مسئلے کی ذمہ داری ہم پر نہ ڈالیں. یہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. جی سر, برطانیہ کی سرزمین نے ایک اور کام بھی کر دیا نا. اب قائد تحریک کا پاسپورٹ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ حکام جن ان کے پاس تھا وہ انہوں نے واپس کر دیا, اور اب سفری اجازت بھی مل گئی ہے. اب جہاں چاہیں قائد تحریک جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. 11 مہینے پہلے آج سے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, اگر میں آپ کے سامنے وہ رکھوں, کہ پاکستان واپس آنے کی میری خواہش ہے, اور چونکہ میرا پاسپورٹ برطانوی پولیس کے پاس ہے تو جیسے ہی مجھے پاسپورٹ ملے گا میں واپس پاکستان آنا چاہوں گا. یہ آج سے 11 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا. تو اب اور کوئی ہونا ہو, لیکن ایم کیو ایم کے کارکن تو 24 سال سے منتظر ہیں کہ وہ واپس آئے. اور یہاں جس طرح زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں, نواز شریف ہیں, عمران خان ہیں, اسد یار ولی ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, شیخ رشید ہیں, اسی طرح سے یہاں آ کے سیاست کریں. الطاف بھائی جتنا عرصہ بھی باہر رہے ہیں, پاکستان کی سیاست پر ان کی جتنی گہری نگاہ, جتنا میڈیا کو, خبروں کو انہوں نے فالو کیا ہے, پاکستان میں رہنے والے سیاسی اکابرین نے بھی اتنا نہیں کیا. جتنا رابطہ انہوں نے وہاں رہ کر کارکنوں کے ساتھ کیا, عوام کے اور مختلف طبقوں کے ساتھ کیا, جتنے انہوں نے خطابات کیے ہیں, میرے خیال میں اتنا پاکستان میں رہ کر اتنا بہتر کمیونیکیشن کسی رہنما کا اپنے کارکنوں, ووٹرز, کانسٹیٹیوئنٹس یا عوام کے ساتھ نہیں رہا. تو یہ تو میرے قائد کا دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ایک مقابلہ, اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے کارکنوں کے نام الطاف بھائی کو یاد ہے اپنے کارکنوں کے, نواز شریف صاحب کو اپنے کارکنوں کے اتنے نام یاد نہیں ہوں گے, آصف زرداری صاحب کو اپنے کارکنوں کے اتنے نام یاد نہیں ہوں گے, اسی طریقے سے اسفندیار ولی صاحب کو تو یہ فرق ہے الطاف حسین صاحب میں اور باقی اکابرین میں. آپ بھلے کسی اور لیا, وہ پاکستان میں رہ کے, نواز شریف صاحب کے لیے تو اب پارلیمان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لاتے ہیں, اور وہ اکثر باہر کے دورے پر ادھر پاکستان میں کم ہوتے ہیں. یہ شاید ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا قائد ہمارے درمیان. اچھا, ہم نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ باہر رہیں, لیکن ان کی خواہش ہے وہ آنا چاہتے ہیں, وہ آخری فیصلہ انہی کا ہوگا جو ہوگا. جی ایک سپلیمنٹری کویسچن, ضمنی سوال سر. ویسے وہ جلد روبہ صحت ہو جائیں, وہ اگرچہ بیمار بھی, ان کی کچھ صحت بھی ناساز رہتی ہے. پاکستان کے اندر 4 سے زائد سابق وزراء اعظم ہر وقت پاکستان میں موجود رہتے ہیں, ان کو بھی بہت سارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں, جن میں سے 2 ایسے وزراء اعظم ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف, جو زیادہ خود کو انڈر تھریٹ محسوس کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی طالبانائزیشن کے خلاف پالیسی کی وجہ سے. سابق صدور پاکستان کے اندر موجود ہے, سابق چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرڈ وہ پاکستان میں موجود ہیں, خود کیانی صاحب جن کے دور میں آپریشن شروع ہوا طالبانائزیشن کے خلاف وہ پاکستان میں موجود, اور بہت ساری سابق چیف جسٹسز جو ہیں وہ موجود ہیں پاکستان میں. سو یہ جو ایم کیو ایم کے پاس ایک دلیل ہے کہ چونکہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس لیے وہ واپس نہیں آتے, تو یہاں ایسی بہت ساری شخصیات موجود ہیں سر کہ جن کے ارد گرد شاید ایم کیو ایم کے کارکنوں جیسا کوئی حالہ بھی موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں موجود ہے. تو قائد تحریک اگر واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم کی اتنی بڑی فوج, ظفر موج ان کے گرد بازو حمائل کیے ہوئے ہوگی, تو پھر خطرہ کس بات کا ہے سر؟ دیکھیں, پہلے تو یہ فرق کر لیں کہ جو سرکاری سیکیورٹی کسی کے پاس بھی ہے, تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, جو ہمیں سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ نظر آتی ہے. ان کی سیکیورٹی کو تو کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی ہے. یوسف رضا گیلانی ہو یا راجہ پرویز اشرف ہو, ان کی تو میں سمجھتا ہوں کوئی سرکاری, ایک بحث سابق وزیر اعظم کی ان کی تو کوئی خاص سیکیورٹی ہے نہیں. اچھا, یہ ان کی مرضی ہے کہ ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں رہیں اور رسک لیں اپنی جان کا. اچھا, انہوں نے کتنا طالبان کے خلاف بیانات دیے, اگر ان کا الطاف بھائی سے مقابلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کا مقابلہ بے نظیر سے ہوگا. بے نظیر جب واپس آ رہی تو الطاف بھائی نے کہا تھا کہ دیکھیں احتیاط سے جائیے گا, اپنی سیکیورٹی کا ہر دم خاص خیال رکھیے گا, کوئی رسک مت لیجیے گا. مرتضیٰ بھٹو جب آئے تھے جب بھی الطاف بھائی نے ان سے یہ کہا تھا. اب ہم الطاف بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو پاکستان نہ آئیں, ہماری خواہش ہے آپ تا دیر ہماری قیادت کریں, وہاں سے رہ کر ہمیں لیڈ کریں, سرو کریں. ہم یہاں پر آپ کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہم رسک لے سکتے ہیں ہم لے رہے ہیں. اچھا, یہ ہمارے فیصلے ہیں. پھر بھی الطاف بھائی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے تو ضرور کریں گے. تو ایک ریٹائرڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی سیکیورٹی کو آپ وزیر اعظم کی سیکیورٹی سے کمپیئر نہیں کر سکتے سابق, اور ایک سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کو الطاف بھائی کی سیکیورٹی سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ الطاف بھائی کی کتنی ہوگی. پھر کن کی دشمنیاں کن سے ہے,
بے نظیر سے اگر خطرہ تھا کہ وہ اسٹیٹس کو ختم کر سکتی ہیں تو بے نظیر کو ختم کر دیا گیا. الطاف بھائی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے پاکستان میں جو اسٹیٹس کو ہے, اس لیے الطاف بھائی کی زندگی کو یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کی زندگی کو جو خطرہ سے زیادہ خطرہ ہے, تو ہم یہ خود کمپیئر کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں آپس. بڑا کمپریہنسو جواب آپ کا آگے. ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں ذرا, کیونکہ میئرشپ کے حوالے سے بھی فاروق ستار صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. سینئر ڈیپوٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق ستار صاحب, اگرچہ نامزد ہوئے وسیم اختر صاحب کراچی کی میئر کے لیے, لیکن ایم کیو ایم کے اندر بعض حلقوں کو شاید تشویش تھی اور کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی, آئی ڈونٹ نو وہ رائے کتنی اوپر تک جا سکی ایم کیو ایم کے اندر, کہ کسی نئے چہرے کو اور کسی نوجوان چہرے کو سامنے لایا جائے, جس سے نہ صرف ایم کیو ایم کی ساکھ بہتر ہوگی ایک نئے چہرے سے, بلکہ زیادہ انرجی کے ساتھ کام ہو سکے گا, جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا, اور جیسے آپ خود جب کراچی کی میئر بنے تھے اور آپ خود ایک نوجوان تھے, تو اس طرح کی کوئی شخصیت سامنے آنی چاہیے تھی. کوئی بات ہوئی اس بارے میں سر؟ ایم کیو ایم میں ایک صلاح مشورے کا عمل ہے, اور ظاہر ہے کہ میئر کا آفس بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے, تو یقیناً اس سے پہلے یہ ساری باتیں ہوئیں, یہ ساری آرا آئی, اور اس آرا کو سامنے رکھتے ہوئے جو مختلف تھی, کسی کا یہ بھی خیال تھا اور بہت سارے لوگوں کا کہ اس وقت ہمیں ایک سینئر جو ہے وہ کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جس کے پاس مقامی حکومت کا کوئی پچھلا تجربہ ہو, جو وزارت کے ذریعے سے مقامی حکومت کے نظام کو دیکھ چکا ہو, جس کے سامنے یہ قوانین بنے ہوں, تبدیل ہوئے ہوں, مختلف مراحل اس کے سامنے آئے. تو یہ ساری رائے بھی آئی تھی. ایک رائے یہ بھی آتی کہ جیسے ایم کیو ایم کی روایت رہی کہ وہ نیا چہرہ لاتی ہے, مصطفیٰ کمال کو لائے, مجھے 28 سال کی عمر میں لائے, مصطفیٰ 33 سال کی عمر میں بنے, تو پھر کوئی 31 سال کا آدمی کہیں سے ڈھونڈا جائے. یہ ساری باتیں ہوتی رہی, لیکن پھر آخر میں ووٹنگ ہوئی, اور پھر ووٹنگ کے ذریعے سے یہ طے ہوا کہ وسیم اختر صاحب ہی اس وقت سب سے زیادہ مناسب کینڈیڈیٹ ہے میئرشپ کے لیے, تو ان کے اوپر فیصلہ ہو گیا. ابھی پارٹی کا فیصلہ ہے, اور وہ ایک منتخب نمائندے ہیں, ایک سٹنگ یو سی چیئرمین بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہت سارے ہمدرد ہیں, دوست ہیں, وہ بھی شاید یہ چاہتے ہوں, یا ان میں سے بھی کچھ لوگ چاہتے ہوں کہ وسیم بھائی کی جگہ کوئی اور ہوتا. تو میرے خیال میں جب ایک پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ضرورت اس بات کی کہ وہ نظام ایسا ہو, با اختیار ہو, مؤثر ہو, اور جو ہے وہ خود کفیل ہو, وہ خود مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں ہو. تو اس کے لیے اب ہمیں میڈیا کا تعاون بھی چاہیے, عوام کا بھی چاہیے, شاید عدالت میں بھی جانا پڑے, اور پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اپنے اپنے صوبوں میں وہ اس حکومت کو, مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور وسائل دیں. میرے خیال چلیں سر, آپ کے اوپر بھی مقدمہ ہے سہولت کاری کی خدمات آپ نے سر انجام دی تھی جب آپ کے قائد نے شر انگیز تقریر کی تھی. 10 مقدمات درج ہوئے تھے, جس میں آپ اور بہت ساری شخصیات. اسی طرح سے آپ کے نامزد میئر جو ہیں ان کا نام اس میں بھی شامل ہے, اور رینجرز نے بھی ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی. 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا تھا اس درخواست کے اندر. کچھ اور بھی مقدمات قائم کیے گئے وسیم اختر صاحب. تو یہ کس طرح سامنا کریں گے میئر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا, اور بڑے عرصے کے بعد ایک بحال ہوا ہے نظام, اور اس میئر کے اوپر بہت سارے الزامات, تو یہ کس طرح سے سر معاملہ چلے گا آگے؟ مقدمات اگر بنے بھی ہیں, اور ہم اپنے تجربے کی روشنی میں اور جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے, بہت ہمیں یقین ہے کہ یہ سارے مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں. یہ آئینی اور قانونی اس کی نوعیت ہے ہی نہیں, اور اس میں ایک انتقامی پہلو بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہمیں دباؤ میں لینے کے لیے بھی اس طرح کے مقدمات ماضی میں بھی بنے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے مقدمات جو ہے وہ آخر میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے, اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ عدالتی ٹرائل تک نہیں پہنچتے, اور ٹرائل سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ مقدمات جو ہیں وہ بے حیثیت ہو جاتے ہیں, بے اثر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. عدالت میں جانا پڑا, عدالت میں بھی جائیں گے, موجود ہیں, کہیں ہم زیر زمین بھی نہیں گئے, ملک سے بھی باہر نہیں گئے. گرفتار کرنے کی پالیسی تو گرفتاری دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو میرے خیال میں چاہے وہ وسیم اختر ہوں. پولیس نے رابطہ کیا سر کوئی آپ سے تفتیش کے لیے؟ اب کیونکہ ویسے آپ ملزم فاروق ستار بھی بن گئے نا ان مقدمات کی وجہ سے, تو کیا ملزم فاروق ستار سے پولیس نے رابطہ کیا تفتیش کے لیے؟ دیکھیں یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے اور عجیب بات ہے کہ مقدمہ بنانے کی تو پالیسی تھی, مقدمہ بنا دیا, لیکن گرفتار کرنے کی پالیسی نہیں ہے. اگر کل گرفتار کرنے کی پالیسی ہوگی تو انہی مقدموں میں گرفتار کر لیا جائے گا. آج ہم پولیس کو مل نہیں رہے, کل ہم پولیس کو مل جائیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پالیسی پر. اب جب پالیسی نہیں ہے تو ہم بھی اس کو, اور پالیسی ہوگی تو ہم گرفتاری بھی دیں گے, پھر ضمانتیں کرا لیں گے.
اور اگر ضمانت ہو گئی اور مقدمہ لڑیں گے تو یعنی ہم تیار ہیں ہر حالات کے لیے. بات یہ ہے کہ کیا ان ساری چیزوں میں قوم کا ہمارا سب کا وقت ضائع ہونا چاہیے؟ عوامی مینڈیٹ نے, عوام کی عدالت نے ہمیں بری کیا ہے, ہمارے موقف کی تائید کی ہے, عدالتوں میں مقدمات اس کو فیس کریں. اب سارے سسٹم کو ایک منتخب جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے اس کو اگر ہم مضبوط اور مستحکم نہیں کریں گے تو صوبوں میں جو ڈیموکریسی ہے, مرکز میں جو ڈیموکریسی ہے, اس کی عمارت بھی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگی. یہ بات نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو سمجھنی ہوگی خاص طور پر. رائٹ سر, دو اہم بل پیش کی ایم کیو ایم نے, ایک خواتین کو نمائندگی دینے کا 50% کابینہ میں اور دوسرا 20 نئے صوبے بنانے کا. ذرا اس میں بھی بات کرتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں. بریک کے بعد ویلکم. پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. فاروق ستار صاحب, ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں ایک بل موو کیا خواتین کو کابینہ میں 50% نمائندگی دینے کا, اور دوسرا ایک اور اس سے بھی اہم بل کہ 20 صوبے بنائے جائیں پاکستان کے اندر. کوئی پیش رفت ہوئی, کوئی سن رہا ہے آپ کی اسمبلی کے اندر؟ باقی اپوزیشن ان دونوں معاملات میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے, اگر حکومت نہ بھی دے کم از کم؟ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ان میں ایک بل ہے اور ایک ابھی صرف قرارداد ہے, لیکن صوبوں کے قیام, صوبوں والی قرارداد ہے, ہاں صوبے والی قرارداد ہے, اور صوبوں کے قیام کا بل اس سے پہلے ہم جو ہے وہ چاہے وہ قبائلی علاقوں میں صوبہ بننا چاہیے, ہزارہ ڈویژن صوبہ بننا چاہیے, سرائکی علاقوں یا جنوبی پنجاب, حیدرآباد بھی لے کر آئے تھے شاید ایک یا ایک سے زائد. جی ہم لوگ اس زمانے میں پوری ہماری 25 کے 25 اراکین نے وہ بل جمع کرایا تھا. تو اس طرح کی ہماری یہاں کوششیں رہی ہیں کہ پاکستان کے بنیادی مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے. مقامی حکومتوں کو آرٹیکل 140 کے تحت وسائل اور اختیارات ملنے چاہیے, سیاسی اختیار, مالی اختیار, انتظامی اختیار. اسی طرح اتنی آبادی ہو گئی ہے پاکستان کی, پوری دنیا میں اگر آپ ان کی 60 سال کی 50 سال کی تاریخ دیکھیں تو پہلے جو صوبے تھے اب ان میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. پوری دنیا میں صوبے نئے بننے چاہیے, مردم شماری نہیں ہوئی ہے, مردم شماری صحیح ہونی چاہیے. یہ بنیادی باتیں میں سمجھتا ہوں. لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے, اس کا بل ہم نے دیا ہوا ہے, اس پر کوئی سیاسی جماعت بات نہیں کرتی. پیرٹی کیسے ہوگی, مساوات کیسے ہوگی, الیکشن لڑنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. کتنی انتخابی اصلاحات کر دیں, اگر لینڈ ریفارمز نہیں ہوں گے تو ایک عام کسان ہاری کیسے سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو یقیناً اب پاکستان کے عوام کو سمجھ آ رہی کہ اصل تبدیلی کا ایجنٹ ایم کیو ایم ہے, کیونکہ وہ بنیادی جو پاکستان کی بیماریاں ہیں اس کا ٹریٹمنٹ چاہتی ہے, اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے پاس ایک حل ہے, دوائی ہے ہمارے پاس اس کی. رائٹ سر. سیکنڈ لاسٹ کوسچن سر, خواجہ اظہار الحسن صاحب اپوزیشن لیڈر آپ کے سندھ میں, انہوں نے کہا کہ کراچی میں جب بھی پانی چوری کا ذکر آئے گا تو مفرور اور مطلوب سابق وزیر بلدیات شرجیل انعام میمن کا نام یاد آئے گا. اس کے جواب میں شرجیل میمن صاحب نے یہ کہا, یہ ان کے الفاظ میں کوٹ کر وہ معذرت کے ساتھ, کہ ایم کیو ایم کی دم پر پاؤں رکھتا ہوں, لہٰذا انہیں مجھ سے خاص محبت ہے. خواجہ اظہار کو مجھ سے اس لیے تکلیف ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی جانب سے کیے گئے غیر قانونی قبضے ختم کروائے. پہلا الزام, شہر میں پارکس پر قبضہ تھا وہ اور شادی ہالز بنائے گئے غیر قانونی طور پر ایم کیو ایم کی جانب سے, وہ خالی کروائے. دوسرا الزام, انیس قائم خانی اور حماد صدیقی سمیت رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین کئی برس سے تنخواہیں لے رہے تھے, انہیں نوکریوں سے برطرف کیا. تیسرا الزام, چائنا کٹنگ میں ملوث ہے ایم کیو ایم سر. چوتھا الزام, اور کے ایم سی اور واٹر بورڈ کے 75,000 ملازم رجسٹرڈ کیے, ہزاروں گھوش ملازمین فارغ کیے. یہ اس سب کو انہوں نے دم کا ایم کیو ایم کی. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جب پاؤں رکھتا ہوں تو پھر ایم کیو ایم چیختی ہے. ملک سے ہمارے رہنما الزامات لگنے کے بعد جو ہے وہ ملک سے نہیں گئے. شرجیل میمن ان پہ جب الزامات لگنا شروع ہوئے تو اس کے فوری بعد وہ دم دبا کر بھاگے, یہاں سے گئے. تو میرے خیال میں جو دم دبا کر بھاگا ہے وہ اپنی دم کو ہی دبا کر بھاگا نا, وہ ساتھ لے گیا. تو میرے خیال میں ایسی بات انہیں نہیں کرنی چاہیے. ایم کیو ایم پر جو بھی سیاسی ماحول میں دم کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں بھی دم, اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بھی دم اور دم چل رہی ہے سر. یہ دم میں بہت دم آ گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ دم دبا کر کون بھاگا ہے پاکستان سے, کون مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہے. قائد تحریک بھی پاکستان سے جب باہر گئے تھے تو ایک مقدمہ ان کے اوپر نہیں تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے باہر کے قیام کے دوران ضرور مقدمات بنے ہیں,
شرجیل میمن صاحب پر الزامات ان کی یہاں موجودگی میں لگے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ اب جب یہ موقع آیا تھا اور جب ہم پر لگے تو ہم یہاں موجود ہیں, تو جس طرح ہم یہاں موجود ہیں, وسیم اختر صاحب یہاں پر موجود ہیں, شرجیل میمن صاحب کو بھی یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ. اچھا, اب یعنی اس سے فرق ظاہر ہو جائے گا کہ ان کی بات میں کتنا وزن ہے اور ہماری بات میں کتنا وزن ہے. اب بات یہ آ گئی چائنا کٹنگ ہو, اس کے لیے تو الطاف بھائی نے اپنی پوری رابطہ کمیٹی کو تبدیل کر دیا, اور کسی بھی ایسے الزام میں کسی کو بھی گرفتار کیا جائے گا, ایم کیو ایم گرفتاری اور چھاپے کے کبھی خلاف نہیں. ہاں, بہیمانہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو, عدالتوں میں چالان پیش کیے جائیں, عدالتوں میں پیش کیا جائے گرفتاری کے فوراً بعد, ان کے اوپر جو الزام ہو اس کو ظاہر کیا جائے, اور پھر 90 دن کا یا 15 دن کا جو ریمانڈ لینا ہے وہ لیا جائے. ہم بالکل قانون کی بات, اور کوئی ماورائے عدالت قتل نہ ہو, کوئی جبری گمشدگی نہ ہو, ڈیو پروسیس آف لا. شرجیل میمن نہیں کرے, وہ تو ان کی پارٹی تو کرے رینجرز کے اختیارات سلیکٹو ہوں, یعنی کہ قائم علی شاہ صاحب سے پوچھا جائے مخصوص گرفتاریوں کے لیے. تو یہ اگر مگر جو کرتا ہے, جو بگلے جھانکنے لگتا ہے جب اس طرح کا وقت آتا ہے, تو اس سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے. وہ خود اپنے آپ کو مشکوک بناتے ہیں ملک سے اس طرح دم دبا کر بھاگ کر. یہ ساری صورتحال ہے. چائنا کٹنگ کی تو ٹوٹل سائز بھی اگر آپ لے لیں گے نا, جو بندربانٹ زمینوں کی صوبائی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور وزراء نے کی ہے, جو منصوبوں پر کمیشن لیے ہیں, میں اس کی اگر مثالیں دینے جاؤں تو ایک پورا پروگرام 2-3 پروگرام آپ کو اس کے اوپر کرنے پڑیں گے, اتنا زیادہ ہے. اربوں روپے. وہ بھی کم تو نہیں پڑ جائیں گے سر؟ جی وہ بھی کم تو نہیں پڑ جائیں گے سر؟ دیکھیں, اب یہ تو خدا جانے اور اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے, لیکن دیکھیں نا, یہ آپ وہ کہتے کہ رینجرز نہ کرے کرپشن کے خلاف, نیب کرے, نیب نہ کرے اس کے ساتھ ایف آئی اے کا ادارہ کریں. کسی ایک ادارے کو تو دیکھیں, جب امن قائم نہیں کیا قائم علی شاہ صاحب نے, ہمارے لاکھ تعاون کے باوجود, تو ہمیں مطالبہ کرنا پڑا فوج کا, اور رینجرز آئے اور رینجرز نے کیا, ٹھیک ہے نا. اب کرپشن کے لیے بھی اگر یہ خود کچھ نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کو تو آنا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ کوئی اور آئے, آپ خود کرپشن کو لگام دیں, اور جو ہوئی ہے اس کا حساب کتاب لیں آپ, چاہے وہ آپ کے. یہی پنچنگ لائن, اسی پہ میں کلوزنگ کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے زبردست بات کی کہ اگر خود سے جمہوری ادارے کام کرنا شروع کرے, ڈیلیور کرنا شروع کرے, جس طرح فاروق صاحب نے کہا, جس طرح اشارہ کیا, تو پھر کسی اور کے لیے ویکیوم خلا پیدا نہیں ہوتا, اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی ایسی قوت, کوئی ایسی طاقت سامنے نہیں آتی جو بعد میں پھر انہی سیاستدان بری لگنے لگتی ہے, چبھنے لگتی ہے. تھینک یو سو مچ فاروق ستار صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا جائزہ.